भारी लाल दुल्हन के जोड़े में ऊपर से नीचे तक सजी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर बिना किसी खुशी के अपना सारा सामान बैग में रखती जा रही थी कि दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ पर उसका दम जैसे रुक गया। वह पीठ घुमाए वैसे ही जड़ होकर खड़ी रह गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओह, तो जाने की तैयारी हो रही है, यह जानते हुए भी कि कुछ देर पहले ही तुम विदा होकर इस घर में आई हो और आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम अपना सामान पैक कर रही हो। जानती हो ना, इस दिन के लिए, तुम्हारी कुर्बत के लिए मैंने कितनी शिद्दत से इंतजार किया है। दामिल की सख्त और हैरान आवाज सुनकर वह तुरंत करंट खाकर पलटी। टांगों से जैसे जान निकल गई थी। सामने वह तैयारी से खड़ा था। आज उसने बालों को झेल से सेट करके पीछे किया हुआ था, मगर मीराल को इस खूबसूरत इंसान में अब कोई दिलचस्पी न रही थी, बल्कि उसके आ जाने से उसे अपने प्लान के अधूरा रह जाने का दुख जरूर था। करीब मत आइएगा मेरे, मैं और ड्रामा नहीं कर सकती। बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी, अब और नहीं। यह कहकर वह बैग बंद करके जाने को बढ़ी ही थी कि दामिल ने एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं मीराल, दामिल शाह, अब नहीं। अब तुम मेरा तमाशा बनाओगी और मैं देखता रहूंगा? हरगिज नहीं। तुम मुझे हिज्र के अंधेरों में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरी मोहब्बत और चाहत का जो तुमने तमाशा बनाना था बना लिया। मुझसे जान मांग लेती मैं वार देता, मगर आज आज़ादी के लिए जो कुछ तुम कर चुकी हो उसका खामियाजा अब तुम्हें सारी जिंदगी मेरी कैद मोहब्बत में रहकर भुगतना होगा। जो आग तुमने मेरे दिल में लगाई है उसमें तुम्हारा जलना भी लाजमी है। वह उसके बहुत करीब खड़ा उसके चेहरे को आंखों से होंठों तक गहरी नज़रों से देखते हुए सरगोशी में बोला। कितनी हसरत थी इन लबों का जाम पीने की। निकाह के बाद से उसके दिल में यह चाहत और बढ़ गई थी कि वह इन होंठों को जी भरकर चूम ले। उसकी नज़रें होंठों से फिसलकर गर्दन और फिर धड़कनों तक जा ठहरीं। वह अपनी और उसकी धड़कनों को एक करना चाहता था, जबकि वह उससे जुदा होना चाहती थी। मीराल उसकी दीवानी नज़रों की तपिश से घबराकर उसकी बाहों में तड़प उठी। उसकी जरा सी कुर्बत पर पसीने से तर हो गई। छोड़िए मुझे दामिल, जाने दीजिए। मुझे नहीं करनी ये सब। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। क्यों नहीं समझते कि मैं आपके काबिल नहीं रही? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए, बेबसी से कहती हुई रो पड़ी। मोहब्बत का तो नहीं मालूम, मगर जब तुम मेरी दस्तरस में आओगी तो तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम कितनी काबिल हो। मैं तुम्हें इस हद तक शामिल हो जाऊंगा कि तुम चाहकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकोगी। दामिल के भारी हाथों को अपने इर्द गिर्द महसूस करके मीराल की सांस सीने में उलझ गई। उसने उसे और करीब खींचकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली और आहिस्तगी से उसके वजूद पर पड़ा दुपट्टा सरकाते उसे अपने घेरे में ले लिया। मीराल ने उसे दूर करने की कोशिश की, मगर वह उसके कान के पास झुककर उसकी धड़कनें बिखेर गया। दामिल ने उसे मजबूती से थाम लिया जो कांप रही थी। नहीं प्लीज़, मीराल ने घुटी हुई आवाज़ में कहा, मगर वह उसके होंठों को अपने होंठों में कैद करके दीवानों की तरह चूमने लगा। मीराल ने घबराकर उसके कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। वह उसके होंठ छोड़कर उसकी गर्दन पर झुक गया और उसे अपने करीब कर लिया। फिर उसके माथे पर बोसा देकर आहिस्ता से अलग किया और दोबारा उसके कानों के करीब झुक गया। मीराल उसकी कोरबत और शिद्दत से घबराई हुई सांस रोके उसके सीने से लगी रही। जब उसके होंठ उसकी नाक के पास पहुंचे तो मीराल तड़प कर चीखी, छोड़िए मुझे, मैं नहीं मानती इस रिश्ते को जो जबरदस्ती जोड़ा जाए। वह उसे धकेलकर अपने होंठों से उसके लम्स को मिटाने लगी तो दामिल का खून खौल उठा। उसने उसे फिर खींचकर अपने करीब किया और धमकी भरे लहजे में बोला, खबरदार, जो आइंदा मेरे दिए लम्स को मिटाने की कोशिश की, तुम्हारे वजूद के हर हिस्से पर ऐसे निशान छोड़ूंगा कि खुद से नजरें भी न मिला सकोगी। गुस्से से उसे बिस्तर पर धक्का देकर वह गहरी सांस लेते हुए अपनी शर्ट उतारने लगा, जबकि मीराल बिस्तर पर लेटी फूट फूट कर रोती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सबसे प्यारा दोस्त, जो हर लम्हा उसका सहारा था, आज उसी के लिए खौफ बन गया था। वह उसकी ताकत बना, उसके साथ जिंदगी के हर मोड़ पर खड़ा रहता था। वह इतना सख्त और बेबाक कैसे हो गया? दामिल, आप समझते क्यों नहीं? मैं अब पहले वाली मीराल नहीं रही। उस रात के हादसे के बाद से मैंने जो पल पल अजियत झेली, वह बेबसी और बेहिसी जो सही, वह सिर्फ मैं जानती हूँ। वक्त की बेरहमी ने मेरी रूह को कैसे जख्म दिए हैं, आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं। आपकी कोई तसल्ली, कोई हौसला देने वाला लफ्ज़ मेरे जख्मों को मंदमल नहीं कर सकता। आप समझते क्यों नहीं, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मैं आपको कोई सुकून, कोई खुशी नहीं दे सकती।
उसने बेयकीनी कैफियत में कहा। उसकी बात सुनकर दामिल तड़प उठा। वह मुट्ठियां भींचते हुए उसके करीब आया और उसे कंधों से पकड़कर अपने करीब करके नरमी से खुद से लगा लिया। दुनिया जो भी कहे, मुझे अपनी मीराल और अपनी मोहब्बत पर यकीन है। वह आज भी मेरे लिए पहले की तरह पाकीज़ा है, शफ़ाफ़ और बेदाग। मैं जानता हूँ जो हुआ वह बहुत दर्दनाक था, लेकिन एक हादसे को लेकर तुम अपने साथ मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम मेरी मोहब्बत हो, जीने की वजह हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम ही मेरा सुकून हो और मेरा करार भी। मीराल, तुम यकीन क्यों नहीं करती? मेरी मोहब्बत तुमसे बेलौस है। उसके लरजते वजूद को अपनी बाहों में समेटते हुए वह मोहब्बत से लबरेज आवाज में बोला, चली जाओ, खुदा के लिए मेरी हालत पर रहम करो। नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, आपका साथ। वह अपने चकराते सर को थामे बमुश्किल बोली। दोनों की लगातार जहनी अजियत और कुछ न खाने की वजह से वह शदीद कमजोरी महसूस कर रही थी। मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। सारी जिंदगी अब तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में मोम की तरह पिघलता हुआ खुद को खत्म कर देना चाहता हूँ। उसकी हालत देखकर वह उसे और करीब कर गया। उसकी सांसों की गर्मी और बहके अंदाज को देख वह अपने होश खो बैठी और उसकी बाहों में झूल गई। दामिल के चेहरे पर तशवीश फैल गई। उसके नाजुक वजूद को बाहों में उठाए वह बेड की तरफ बढ़ा और आहिस्तगी से उसे लिटा दिया। उसके कोमल वजूद को अपनी दस्तरस में देखकर उसके सरकश जज्बात में हलचल मच गई। दिल बेकरार होकर उसे बाहों में लेने को मचलने लगा, मगर इससे पहले कि उसका जब्त टूटता वह फौरन उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। तौफीक शाह उन लोगों में शुमार होते थे जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से कामयाबी हासिल की थी। शहर के मध्यम घराने से ताल्लुक था। अच्छे खाते पीते लोग थे। उनकी अपनी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कुछ होटल्स भी थे। शगुफ्ता जैसी नफीस तबीयत की शरीक ए हयात और एक ही इकलौता बेटा दामिल शाह। तौफीक शाह की एक बहन भी थी, मनाल शाह, जिनकी शादी रहमान मलिक से हुई थी। शादी के कुछ अरसे बाद जब दामिल 5 साल का था तो मनाल शाह को अल्लाह ने चांद सी बेटी से नवाजा, मीराल, जो बहुत प्यारी और मासूम थी। दामिल को तो जैसे खिलौना मिल गया। हर दूसरे दिन वह तौफीक शाह से जिद करता कि उसे मीराल से मिलना है और उसके साथ खेलना है। वह मलिक हाउस चला जाता। दोनों बच्चों में बहुत प्यार और समझ थी। वक्त खामोशी से गुजरता गया और उसके साथ दामिल और मीराल एक दूसरे के करीब आते गए, जिसका एहसास मीराल को तो नहीं हुआ मगर दामिल को ज़रूर हो गया कि वह उससे मोहब्बत करने लगा है। मीराल हर छोटी बड़ी खुशी और गम उससे शेयर करती। वह उसका इकलौता प्यारा दोस्त था जो उसके नाज नखरे खुशी से उठाता था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। जब एक दिन खामोशी से दामिल ने अपने जज्बात का इजहार अपने बाबा से किया तो तौफीक शाह तो जैसे दिल में यह ख्वाहिश पहले ही दबाए बैठे थे, फौरन बहन के घर जा पहुंचे। मीराल उन्हें बचपन से अजीज थी और उन्हें और क्या चाहिए था कि वह उनके घर दामिल की दुल्हन बनकर आ जाए। मुझे नहीं मालूम, मुझे मीराल अपने दामिल के लिए चाहिए, तौफीक शाह ने रहमान मलिक से कहा तो सबके चेहरे मुस्कुरा उठे। अरे अभी दोनों बच्चे हैं, थोड़ा वक्त गुजरने दो फिर बात करेंगे। दामिल भी पढ़ रहा है और मीराल सिर्फ 18 साल की है। अभी उम्र ही क्या है इनकी। जब दोनों अपनी जिंदगी का फैसला करने के काबिल होंगे तब शादी की बात होगी। रहमान मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। दामिल खामोशी से सर झुका गया। तुम मुझसे क्या पूछते हो? मुझसे बात करो। मैं जानता हूं मेरी बेटी इस रिश्ते के लिए राजी है और वह मेरे दामिल की ही दुल्हन बनेगी। तौफीक शाह ने पुरजोश अंदाज में कहा तो सब हंस पड़े। मीराल शर्मा कर किचन में चली गई। दामिल ने सुकून का सांस लिया और फिर एक खूबसूरत शाम सब बड़ों की मौजूदगी में मीराल का निकाह दामिल शाह से हो गया। ये सिर्फ उन्हें एक बंधन में बांधने का पहला कदम था। रुखसती उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद तय पाई। मीराल रहमान मलिक की आंख का तारा थी और तौफीक शाह का फख्र, जबकि दामिल की मोहब्बत थी। इस रिश्ते ने दोनों खानदानों को और करीब कर दिया था और दामिल की मोहब्बत मीराल के लिए और बढ़ती गई। वह उसे दीवानों की तरह चाहता था, जिससे घबराकर मीराल अब उससे कतराने लगी थी। वह मासूम दिल ही दिल में उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी मगर उसके सामने आने पर घबरा जाती। सब खुश थे। दोनों घरों में खुशियों का राज था कि अचानक वह मनहूस दिन आ गया जब रहमान मलिक दुनिया से रुखसत हो गए और मनाल और मीराल को तन्हा छोड़ गए। जिंदगी ने अचानक करवट ली और उनकी दुनिया अंधेर हो गई। मीराल को बहुत मुश्किल से दामिल ने संभाला। वह हर वक्त उसके साथ रहा, अपनी मोहब्बत से उसे हौसला देता और उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा।
आहिस्ता आहिस्ता दोनों माँ बेटी ने खुद को संभाल लिया, मगर दिन ब दिन शगुफ्ता बेगम के मिजाज में सख्ती आने लगी और उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने जज्बात का इजहार करना शुरू कर दिया। शौहर के सामने कर दिया। जब से रहमान भाई इस दुनिया से गए हैं सब कुछ ख़त्म हो गया, बिजनेस कर्जों में डूब गया। इन दिनों माँ बेटी के पास अब रहा ही क्या है देने को। वो नफ़रत से मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर तौफीक शाह हैरान रह गए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और तुम कैसी बातें कर रही हो, इतना तो एहसास करो। वो बच्ची तुम्हारी बेटी की मोहब्बत है, उसकी खुशी है। औलाद की खुशी से बढ़कर माँ के लिए कुछ नहीं होता। शगुफ्ता बेगम अफसोस से कहते हुए वो उठकर चला गया। देख लिया अंजाम, मैं कहती थी मत करो मेरे ख़ानदान में अपने दमाल जैसे हीर का रिश्ता। अब देख लो, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उनके पास देने को। तुम्हें मेरी माही जैसी प्यारी बेटी कभी नज़र ही नहीं आई। शगुफ्ता की बड़ी बहन शाजिया, जो दोनों मियाँ बीवी की बातें सुन चुकी थी, वहाँ आकर बोली, क्या कहूँ आपा, दामिल तो उसके इश्क में गिरफ्तार है। ऊपर से तौफीक साहब की आंखों पर बहन और भांजी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मेरी सुनता ही कौन है, वरना अपनी माही को मैंने कभी नज़रअंदाज नहीं किया। शगुफ्ता बेगम जल्दी से सफाई देने लगीं तो माही मुस्कुरा दी। खैर, अभी भी क्या वक्त है, इस मिराल से पूछना छोड़ो, दामिल का और मेरी माही को अपने घर की दुल्हन बना लो। शाजिया कुफराना अंदाज में बोली, लेकिन आपा ऐसे कैसे मुमकिन है, दामिल मिराल से कभी दस्तबरदार नहीं होगा, वो बहुत मोहब्बत करता है उससे। शगुफ्ता बेगम परेशानी से हाथ मिलाते हुए बोली तो शाजिया शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, बस तुम देखती जाओ, ऐसा खेल खेलूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उसकी जहर आलूद आवाज़ सुनकर शगुफ्ता उसे देखती रह गई। कितनी देर वो रोती रही कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अचानक किसी ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। इस अचानक हरकत पर उसकी बेताब धड़कनें सामने वाले के मजबूत सीने से टकराकर जैसे तूफान बन गईं। घबराकर वो दूर होने लगी तो उसके मजबूत हाथों ने उसे रोक लिया। ये क्या कर रहे हैं दामिल, 1000 बार मना किया है, ऐसी हरकतें मत किया करें। अम्मी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी। उसके रुखसारों पर फैलती उसकी गर्म सांसों का लम्स महसूस करते हुए वो मजबूत असाब वाली लड़की भी उसकी कुर्बत में पिघलने लगी। मोहब्बत का इल्म तो नहीं था, मगर उसे देखकर सांसें बेकाबू हो जाती हैं। तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना अज़ियतनाक है। मीरू मेरा रब जानता है, मुझे अपनी आदत डालकर दूर जाने को कहती हो। मैं हर लम्हा तुम्हें अपने आस पास ढूंढता हूँ। एक बार मेरी दस्तरस में आ गई ना तो याद रखना, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अभी तुम्हें इजाज़त है मेरा सब्र आजमाने की। ये मत भूलना कि तुम पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे दिल पर और तुम्हारी सांसों पर अब सिर्फ दामिल शाह का हक है। वो आहिस्ता से उसकी गर्दन के करीब झुककर सरगोशी में बोला। मिराल उसकी आग भरी कुर्बत में पिघलने लगी। उसकी धड़कनों का शोर वो वाज़े सुन रहा था। जब दामिल ने अकीदत भरा लम्स उसके माथे पर रखा तो वो कई लम्हे उसकी कुर्बत में खड़ी रही। ये कैसी दिल लगी थी, कैसी जानलेवा मोहब्बत थी जो मिराल की रगों में दामिल के लिए दौड़ने लगी थी। थककर बिस्तर पर गिरते ही उसने आंखें बंद की तो उसका मुस्कुराता चेहरा उसकी पलकों के पीछे लहरा गया। इधर दामिल के लब भी मुस्कुरा उठे। उस दिन वो मामूल के मुताबिक कॉलेज से कुछ देर से निकली, तेज़ कदमों से बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी कि एक स्याह गाड़ी उसके करीब आकर रुकी और उसमें से 2 लड़के उतरे और उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। मिराल बेहोश होकर गिरती तो उन्होंने एहतियात से उसे गाड़ी में डालकर वहां से निकाल गए। दिन ढलकर रात होने लगी तो मिनाल शाह परेशान होकर दामिल को फ़ोन करने लगी कि कहीं वो उसके साथ तो नहीं। नहीं फूफो, आज तो मेरी उससे बात भी नहीं हुई। क्या मिराल अभी तक घर नहीं आई?
دامل کے اتنا کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں پھپھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب دامل کی اپنی جان بھی نکلنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں توفیق شاہ اور شگفتہ بیگم بھی اس کے ساتھ ملک ہاؤس پہنچ گئے۔ ہو سکتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نہ ہو۔ بچی کی نہ کسی سے دشمنی تھی نہ کوئی خاص دوستی۔ اغوا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، اس لیے پولیس کو اطلاع دینے سے پہلے ہم خود تلاش کرتے ہیں، توفیق شاہ نے سمجھداری سے کہا اور منال کو حوصلہ دیا۔ پھر وہ دامل کے ساتھ نکل گیا۔ انہوں نے ہر ہاسپٹل میں ہر جگہ تلاش کی مگر میرال کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ پوری رات سب نے آنکھوں میں کاٹی۔ منال کا روتے روتے برا حال تھا، جبکہ دامل کے سینے میں آگ جل رہی تھی۔ وہ بے بس تھا مگر اپنی میرو کو ڈھونڈ نکالنے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ طرح طرح کے خدشات سب کے دلوں کو دہلا رہے تھے۔ اب سب کو یقین ہونے لگا تھا کہ یہ اغوا کا معاملہ ہے جو شاید تاوان کے لیے کیا گیا ہے۔ توفیق شاہ اور دامل کا پورا خاندان اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ دھیان فون کی طرف تھا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ منال سجدے میں گر گئیں اور بس یہی رب سے التجا کر رہی تھیں، آج رات دیکھ لیتے ہیں دامل، شاید کوئی صورت نکل آئے، نہیں تو کل پولیس کے پاس چلتے ہیں رپورٹ درج کروانے۔ توفیق صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تو دامل کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ اب تو ہلکی ہلکی روشنی بھی نکل آئی تھی۔ پچھلی رات ایک پل کو بھی کسی نے سکون کا سانس نہیں لیا تھا۔ سب کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ابھی دامل اٹھ کر اپنے دوست ASP کو فون کرتا کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ توفیق اور ان کے پیچھے دامل بھاگ کر دروازہ تک گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے میرال کو کھڑا دیکھ کر وہ چونک اٹھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میرال کا وجود بے جان ہو کر زمین پر گرنے لگا تو دامل نے بجلی کی رفتار سے آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ کتنی ہی خاموش آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ وہ شدت سے اسے اپنے سینے سے لگائے کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ منال تو وہیں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑی۔ 3 گھنٹے بعد کہیں جا کر اسے ہوش آیا تو میرال نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ منال اس کے پاس بیٹھی کچھ پڑھ کر اس پر دم کر رہی تھی۔ میرال کیسی ہو میری بچی، کہاں چلی گئی تھی؟ توفیق صاحب اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میرال سب کو دیکھ کر رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہو میری بچی؟ منال نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر دامل کے دل کو کچھ ہوا۔ پھر توفیق صاحب کے پوچھنے پر اس نے ساری بات بتائی۔ سب حیران رہ گئے۔ کسی نے بڑی دیدہ دلیری سے میرال کو اغوا کیا، اسے ایک شام اور پوری رات بغیر کوئی نقصان پہنچائے اپنے پاس رکھا اور صبح دروازے پر چھوڑ گیا۔ یہ کیسا دشمن تھا جس نے بغیر کسی غرض کے اسے اغوا کیا، یا شاید غلطی سے لے گئے تھے اور احساس ہونے پر صحیح سلامت چھوڑ گئے۔ توفیق صاحب گھر آتے ہوئے دامل سے یہی بات کر رہے تھے۔ وہ جو بھی تھا مگر ہماری عزت کو داغ لگا گیا ہے۔ شگفتہ بیگم جو اب تک خاموش تھیں اچانک بول اٹھیں۔ توفیق اور دامل نے سخت نظروں سے انہیں دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے تو اس سارے قصے میں 1% بھی سچ نہیں لگتا۔ بھلا ایسے کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی ایک رات گھر سے غائب رہے اور اغوا کرنے والا اسے صحیح سلامت واپس چھوڑ جائے؟ بڑی اچھی کہانی بنائی ہے میرال نے، شگفتہ بیگم نے زہریلے لہجے میں کہا۔ خدا کے لیے خاموش ہو جائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دامل بھڑک اٹھا۔ وہ بد کردار ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس کی تربیت میں نقص ہے۔ نہیں ماما، آپ کی سوچ غلط ہے، میری میرو ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ دامل تڑپ کر بولا۔ مجھ پر نہ چلاؤ دامل، تمہارے کہنے سے سچ نہیں بدل سکتا۔ مان بھی لیں اس کا قصور نہیں تو کیا یہ کافی نہیں کہ وہ ایک رات کسی غیر مرد کے پاس رہی ہے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسے کسی نے چھوا نہیں ہوگا؟ شگفتہ رکنے والی نہ تھیں،
ان کی باتوں سے تنگ آ کر دامل پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ دوسری طرف میرال پہلے سے زیادہ خاموش اور اداس ہو گئی۔ سب اس کا حوصلہ بڑھاتے، اس پر یقین کرتے، مگر شگفتہ بیگم کی 3 نظریں اور کڑوی باتیں اسے اندر سے توڑ رہی تھیں۔ وہ اپنے بکھرے وجود کو سنبھال بھی نہ پاتی کہ ان کا رویہ اسے اور زیادہ اذیت میں مبتلا کر دیتا۔ اس سب میں دامل خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ وہ لاکھ اپنی محبت کا یقین دلاتا مگر میرال کی خاموشی ختم نہ ہوتی۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا، بس بہت ہو گیا، اب میں پھوپھو سے میرال کی رخصتی مانگوں گا، اپنی میرو کو میں خود سنبھال لوں گا۔ اس کی سنجیدہ آواز نے سب کو چونکا دیا۔ لیکن ایک اغوا شدہ لڑکی کے ساتھ؟ شازیہ بیگم بولی ہی تھی کہ دامل کے خطرناک نظروں نے اسے خاموش کر دیا۔ میرال میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اگر کسی نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں سب بھول جاؤں گا۔ اس کے شدید رد عمل پر سب خاموش ہو گئے۔ ادھر جب منال نے میرال کو فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ گھبرا کر چیخنے لگی، نہیں امی، مجھے ابھی رخصتی نہیں کرنی، پلیز مجھے کہیں نہیں جانا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اس کے نکاح میں ہو، ایک دن جانا ہی ہے۔ منال نے اسے سینے سے لگاتے ہی کہا، پہلے بات اور تھی امی، مگر اب میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کی پاک محبت کے قابل نہیں رہی۔ مجھ میں وہ داغ ہے امی جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ لوگوں کی نظریں مجھے ہر وقت یہی احساس دلاتی ہیں کہ میں مجرم ہوں۔ امی اس سب میں میرا کیا قصور تھا بتائیے؟ وہ ان کے سینے سے لگی سسک پڑی۔ منال بیگم کے آنسو بھی جھڑ جھڑ بہنے لگے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک لڑکی کی عزت نازک کانچ کی طرح ہوتی ہے، جس میں ہلکی سی دراڑ پڑ جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر کبھی جڑنے یا استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ بیٹا وہ رخصتی کے لیے نہیں مان رہی، جب سے سنا ہے مسلسل رو رہی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں اس کی دماغی حالت مزید خراب نہ ہو جائے۔ منال اسے سکون کی گولیاں دے کر کمرے سے باہر آئی اور دامل سے فون پر بات کرتے ہوئے بولی، میں اسے سمجھاؤں گا پھوپھو، آپ تسلی رکھیں۔ اس کے چیخنے چلانے اور رخصتی سے انکار کی خبریں پہلے ہی اس تک پہنچ چکی تھیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچھ سوچ کر گہری سانس لے گیا۔ اس کی ماں کے زہر میں بجھے الفاظ، خالہ کی فضول باتیں اور لوگوں کی طرح طرح کی گفتگو ہتھوڑے کی طرح اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ لڑکی ایک رات باہر مردوں کے ساتھ گزار کر آئی ہے، یہ نکاح ختم کرو، وہ لڑکی استعمال شدہ ہے۔ مختلف لوگوں کے الزامات سن کر وہ لب سی کر رہ گیا تھا، اور اوپر سے میرال کا انکار، وہ اندر ہی اندر کھلنے لگا۔ انہی سوچوں میں الجھے وہ سیدھا ملک ہاؤس پہنچا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا کہ منال بیگم کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ کمرے میں ہے، اب تم ہی کچھ کر سکتے ہو، یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئیں۔ طویل راہداری سے گزرتے اس کے قدم انجانے احساس کے تحت تیز ہو گئے، جیسے کوئی انکہی طاقت اسے کھینچ رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ مدھم روشنی نے اس کا استقبال کیا، صرف ایک چھوٹی سی لائٹ جل رہی تھی۔ اس روشنی میں جب اس کی نظریں بیڈ تک پہنچیں تو اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ گلابی رنگ کی شرٹ کا گہرا گلا اس کے نازک وجود سے سرک کر اس کے وجود میں انجانی سی آگ لگا گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، ہوا جیسے رک سی گئی۔ اس منظر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک ہاتھ گال کے نیچے دبایا اور دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھے وہ ہلکی کروٹ لیے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ مکمل طور پر اپنی دلکشی میں اسے جھکڑ چکی تھی۔ اس کی شرٹ کا گلا کچھ زیادہ ہی کھلا تھا۔ دامل نے زور سے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ سیاہ گھنے بال کچھ تکیے پر بکھرے تھے اور کچھ اس کے وجود سے لپٹے ہوئے تھے۔ ایک لٹ اس کے چہرے پر تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اس کے بے خبر وجود کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ جب نیند میں ڈوبی میرال نے بے خبری میں کروٹ بدلی تو اس کے اندازے نے دامل کے اندر ہلچل مچا دی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔
کانوں میں اپنے بابا کی آواز گونجنے لگی، دامل وہ اب بھی معصوم ہے، اسے اپنے ساتھ لے آؤ، اسے اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر مت چھوڑنا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو انگلیوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی نرمی کو محسوس کیا، جیسے ریشم ہو۔ تھکن لمحے میں ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے درست کر کے واپس جانا چاہتا تھا، مگر اس کے چہرے کی نرمی میں کھو گیا۔ اس کی انگلیاں اس کے رخساروں پر پھسلنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس کے لمس سے اس کی نیند میں خلل پڑا تو وہ کھسمسائی۔ اس کی حرکت پر اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو گئے۔ نیند میں ڈوبی میرال نے بے چینی سے آنکھیں کھولیں۔ پہلے دھندلا پن تھا، پھر آہستہ آہستہ نظر صاف ہوئی، اور جب اس نے اپنے اوپر جھکے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دامل، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی دامل اپنے اندر چلتی کشمکش اور جذبات کے طوفان میں بہہ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ یہ عمل اتنا اچانک اور بے اختیار تھا کہ وہ خود کو روک نہ سکا۔ میرال کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اس کا دل ایک لمحے کو رک گیا، پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا، سانسیں رک گئیں۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے رخسار پر تھا اور دوسرا تکیے کے پاس، جبکہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ گرم اور نرم تھے۔ اس کے لمس نے اس کی سانسوں کو الجھا دیا۔ اس کی مزاحمت پر اس نے اس کی کلائیوں کو تھام لیا۔ میرال نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس کے وجود کو چھوا تو وہ بری طرح تڑپ اٹھی۔ نہیں، اس کے ذہن میں اچانک وہ ساری خوفناک یادیں گھوم گئیں۔ نقاب پوش لوگ، زبردستی اسے لے جانا، اور وہ سیاہ رات جو اس نے گھر سے دور گزاری تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ یہ خیال آتے ہی خوف نے اسے جھکڑ لیا۔ اس نے بامشکل اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے بھرپور مزاحمت کی اور خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ میرال نے اس کے سینے پر زور سے دھکا دیا تو اس کی بکھر رہی سانسیں سنبھلیں اور دامل نے اسے چھوڑ دیا۔ ایک گہری سانس اس کے گلے سے نکلی۔ وہ تیزی سے سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ حواس لوٹے تو ہی لال چہرے اور بھیگے ہونٹوں کے ساتھ وہ چیخ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا احتراز دامل کو اور زیادہ بے قابو کر گیا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر اس کے قریب جھکا اور اس کے نام ہونٹوں کو چھوا تو وہ تڑپ اٹھی۔ یہ احساس، یہ قربت اس کے لیے بالکل نہیں تھی۔ میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت اور نازک ہو تم، اس نے بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ہونٹوں سے کنارے کو چھوا۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود کو روک رہا تھا اب قابو میں نہ رہ سکا۔ اس کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرال نے اپنے ناخن اس کی گردن میں گاڑ دیے اور زور سے چیخی، آپ ایک بے شرم انسان ہیں۔ وہ غصے سے بولی، ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حق ہے، مہر بھی ادا کیا ہے، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ میں چاہوں تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں تم خود مان جاؤ رخصتی کے لیے ہاں کہو، ورنہ نکاح تو ہمارے بیچ موجود ہے۔ میں یہیں اور ابھی تمہارے ساتھ یہ رسم پوری کر لوں گا، پھر کیسے مجھ سے دور جاؤ گی؟ وہ بے قابو ہو کر کہتے ہوئے اس کے قریب آیا تو وہ گھبرا گئی، مگر دامل نے اسے جانے نہیں دیا اور کمر سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میرال شرم اور خوف سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ چپ چاپ جا کر پھپھو سے رخصتی کے لیے ہاں کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے سپراش پر وہ کانپ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے لمحے دامل سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح کو کافی وقت ہو چکا تھا، مگر اس نے کبھی اس طرح حق نہیں مانگا تھا۔ اب اس کے الفاظ سن کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، پورا جسم کانپنے لگا۔ اس کی قربت سے گھبرا کر وہ جلدی سے بولی، میں تیار ہوں، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ تورنت مان گئی تو دامل کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ رخصتی ہوگی اور ہر حال میں ہوگی، چاہے تم راضی ہو یا نہیں۔
میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اب تمہیں اپنی مرضی پر چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ اگر تم نے دوبارہ انکار کیا تو میرا دوسرا روپ دیکھو گی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میرال بے بس ہو کر روتی رہی۔ اس قید سے رہائی ممکن تھی۔ اگلے دن جیسے ہی اس کی ہاں کی خبر پہنچی تو توفیق شاہ اور دامل کی خوشی کی کوئی سیما نہیں رہی۔ وہ شادی کے معاملے نپٹانے کے لیے منال کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ شگفتہ بیگم حیران بیٹھی تھیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دامل اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ طے ہو گیا۔ دن بیت تو گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب میرال دلہن بن کر رخصت ہو کر شاہ ویلا میں آئی۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، مگر چہرہ اداس تھا۔ وہی شازیہ غصے میں بولی، تمہیں کہا تھا ماہی دامل کی دلہن بنے گی، مگر یہ لڑکی تمہیں مات دے گئی۔ شگفتہ نے اسے تسلی دی، صبر کرو، کچھ دنوں کی بات ہے۔ میرال زیادہ دیر دامل کے ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ جلدی ہی اسے سچ کا پتہ چل جائے گا اور وہ خود ہی چھوڑ دے گا۔ پھر میں ماہی کو دھوم دھام سے بیاہ کر لاؤں گی۔ شازیہ چپ ہو گئی۔ کمرے میں پرویش کرتے ہی گلاب کی خوشبو نے اسے گھیر لیا اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اس پل کے لیے کتنے سپنے دیکھے تھے جو ٹوٹ چکے تھے۔ اس رات کے بعد اس کی زندگی بدل چکی تھی اور وہ اپنے جذبات بیان نہ کر سکی۔ وہ غصے سے الماری سے سامان نکال کر بیگ میں رکھنے لگی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت سہن نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں کیوں ان کی زندگی کو مشکل بناؤں گی؟ یہ سوچ کر وہ دور جانے کا فیصلہ کرنے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آنسو صاف کیے، وہ خود سے کہہ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے دامل کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اوہ، تو آج کی اس خوبصورت رات میری غربت سے بھاگنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ مگر افسوس، دامل کی جان لیوا محبت اب تمہیں قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے قریب مت آؤ۔ کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا پیچھا؟ میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ سمجھتے کیوں نہیں کہ سجے سجائے گھر میں ٹوٹے ہوئے کھلونے اچھے نہیں لگتے؟ مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ ہے، میں کسی کے لائق نہیں۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے تڑپ اٹھی۔ اس کے الفاظ دامل کے دل میں کانچ کی طرح گھس گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ مجھے تمہاری پاکیزگی پر یقین ہے۔ تم کل بھی میری تھیں اور آج بھی میری ہو۔ اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر قریب کیا تو وہ بے بسی سے بولی، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں آپ کے لائق نہیں، مجھے طلاق۔ اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ہی دامل دھتکارا۔ چپ، اگر ایک لفظ اور کہا تو میں خود کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ میرال خوف سے کانپ اٹھی۔ دامل نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی قربت اور شدت سے وہ لرزنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں، سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے جیسے اپنے وجود میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اسے الگ ہوا تو میرال گہری سانسیں لیتے ہوئے روتی رہی۔ میرے جنون کو سکون تم ہی دو گی، میرے خواب تم سے جڑے ہیں، یہ بات جتنا جلدی مان لو اتنا بہتر ہے۔ اس کی باتوں کی شدت سے وہ شنام گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل خوف اور بے بسی سے بھرا تھا۔ تھکن اور جذبات کے بوجھ سے نڈھال ہو کر وہ اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو سی گئی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ دامل کی باہوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے کو چھو کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بند آنکھوں پر نظر ٹھہر گئی۔ وہ خود کو مشکل سے روکے ہوئے تھا۔ اس کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ اس کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کی قربت اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے اپنے جذبات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے قریب جھکا، پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اندر جذبات اور عقل کی
خاموش جھڑی تھی۔ اسی کشمکش میں وہ اسے دیکھتا رہا جبکہ میرال آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ملی تو لمحہ جیسے تھم گیا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں الجھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ خود سے کہتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے پیچھے سے دامل کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اوہ، تو آج اس محبت! اس کی آنکھوں کی شرم و حیا نے دامل کو لمحوں میں بے قرار کر دیا۔ وہ دوبارہ بغیر سوچے سمجھے اس کے لبوں کو قید کر کے مدہوشی میں چومنے لگا، مگر پھر اچانک جیسے ہوش میں آ گیا۔ گڈ مارننگ مائی لو، چلو اچھے بچوں کی طرح اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر ہم ساتھ نیچے چلیں گے۔ میں نہیں چاہتا میرو کے کسی کو بھی ہمارے اس بند کمرے کے حالات کا پتہ چلے۔ پیار سے اس کی ناک پر بوسہ دیتے وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میرال نے کب سے رکے ہوئے سانس بحال کیے۔ دامل کی دہکتی قربت کبھی کبھی اس کے ہوس پر چھا جاتی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو دیکھا شگفتہ بیگم کے ساتھ ماہی بھی بیٹھی تھی۔ وہ غصے سے دونوں کو گھور رہی تھی۔ دامل کے چہرے کی خوشی اور مسکراہٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ میرال سر جھکائے کھڑی تھی۔ دونوں نے توفیق صاحب کو جھک کر سلام کیا، پھر شگفتہ بیگم کو۔ ان کی گھورتی نظریں اسے اندر تک جلا گئیں۔ بیٹھو بیٹا اور ناشتہ کرو، توفیق صاحب خوش دلی سے بولے تو دامل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھا گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی سامنے بیٹھی ان دونوں عورتوں کی نظروں سے خوفزدہ ہو کر ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ دامل بیٹا، ایک ضروری بات کرنی ہے، تم ناشتہ کر لو پھر میرے کمرے میں آنا۔ یہ کہہ کر توفیق صاحب اٹھ کر گئے تو دامل بھی اٹھنے لگا۔ میرال بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، بیٹھ کر ناشتہ ختم کرو، میں ابھی آتا ہوں، پھر ہم پھپھو کے پاس جائیں گے۔ وہ پیار سے کہہ کر چلا گیا تو اسے مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ اب وہاں صرف 3 عورتیں تھیں۔ اسے اپنی جیت مت سمجھنا، بہتر ہے خود ایسے حالات پیدا کرو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ پتہ نہیں ان مردوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ میرا بیٹا کیسے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ شگفتہ بیگم نے حقارت سے کہا تو اس کی آنکھوں نے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں بالکل پاک ہوں، آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ وہ رو کر بولی۔ یقین؟ ایک رات بھر گزار کر آئی ہو اور ہم یقین کر لیں۔ جا کر اپنے شوہر کو بیوقوف بناؤ، مجھے نہیں۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، دامل کی زندگی سے چلی جاؤ، ورنہ ایسا انجام ہوگا کہ کہیں کی نہیں رہو گی۔ ان کے زہریلے الفاظ سن کر وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آج ان کے گرینڈ ولیمے کی تقریب تھی اور پورا ہوٹل ایسے پھولوں سے سجا تھا، بہت سے مہمان آئے تھے۔ میرال سفید رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس، بالوں کا خوبصورت جوڑا بنائے، ڈائمنڈ جھولری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی، مگر دل شگفتہ بیگم کی باتوں سے بوجھل تھا۔ کوئی خوشی اسے سکون نہیں دے رہی تھی۔ دامل کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مہمانوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے اسٹیج پر جا بیٹھے۔ ماہی اور شازیہ ایک طرف کھڑی حسد بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایسے حالات پیدا کرو کہ دامل خود تمہیں چھوڑ دے، یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس نے نم آنکھوں سے ایک لمحہ دامل کو دیکھا، جیسے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آج میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ایک سچ جس سے آپ سب انجان ہیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ شگفتہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماہی اور شازیہ کے چہروں پر بھی حیرت تھی، جبکہ توفیق شاہ اور دامل کے چہرے سفید پڑ گئے۔ دامل فوراً اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ خبردار، اگر کوئی فضول بات کی تو میں اس بار سب بھول جاؤں گا۔ اس کی خطرناک آواز پر وہ کانپ اٹھی، مگر بولی، میں آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ آج سب کو پتہ چلے کہ آپ نے مجھ جیسے اغوا شدہ لڑکی کی شادی کر کے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ حد میں رہو میرال، اب تک تم نے میری نرمی دیکھی ہے، ایسا نہ ہو میں ہاتھ اٹھا بیٹھوں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی تو وہ سسک اٹھی۔
دامل فوراً مہمانوں کی طرف مڑا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے سب کے سامنے اظہار کرنا چاہ رہی تھی، مگر ابھی طبیعت خراب تھی۔ میں اسے کمرے میں لے جا رہا ہوں، آپ سب لطف اٹھائیے۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے کھینچ کر اندر لے گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گر گئی۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ سب کے سامنے میری عزت خراب کرنے لگی تھی، وہ غصے سے بولا۔ عزت؟ کیسی عزت، جب میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں؟ میں نہیں ہوں۔ وہ اس کی طاقت بن گیا، اس کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر کھڑا رہتا تھا، لیکن وہ اتنا خطر اور بے باک کیسے ہو گیا؟ دامل، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں اب پہلے والی میرال نہیں رہی۔ اس رات کے حادثے کے بعد سے میں جو پل پل پیڑا جھیلی، وہ بے انتہا تڑپ اور بے حسی صرف میں جانتی ہوں۔ وقت کی بے رحمی نے کیسے میری روح کو زخمی کر دیا ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی کوئی تسلی، کوئی حوصلے بھرے لفظ میرے گھاؤ کو بھر نہیں سکتا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں کہ میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں اور آپ کو کوئی خوشی، کوئی سکون نہیں دے سکتی۔ اس کی بات سن کر دامل اندر سے کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں گھستے ہوئے اسے اپنے پاس کھینچ کر کوملتا سے اپنے سینے سے لگایا۔ دنیا جو بھی کہے، مجھے اپنی میرال، اپنی محبت پر یقین ہے۔ تم میرے لیے اب بھی پہلے جیسی ہو، بالکل نرمال اور بے داغ۔ جو ہوا وہ بہت دردناک تھا، لیکن ایک حادثے کی وجہ سے تم اپنی اور میری زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ تم میری محبت ہو، جینے کی وجہ ہو۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ہی میرا سکون ہو اور میری راحت ہو۔ میرال، تم یقین کیوں نہیں کرتی میری محبت کا؟ جو تمہارے لیے دل کرتا ہے، اس کے لرزتے ہوئے استتو کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے اسے کہتا ہوں، جاؤ، خدا کے لیے میرے حالات پر رحم کرو، مجھے آپ کی ہمدردی اور ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے سر پکڑتے ہوئے مشکل سے کہا۔ دونوں کی مانسک پیڑا اور بھوک کے کارن میرال بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ دامل نے کہا، میں اب کہیں نہیں جانے والا، ساری زندگی تمہارے پاس، تمہاری باہوں میں پگھل کر خود کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر دامل نے اسے اور قریب کھینچ لیا۔ اس کی گرم سانسیں اور بہکتے ہوئے انداز کو دیکھ کر میرال ہوش کھو بیٹھی اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔ دامل نے اسے کوملتا سے بستر پر لٹایا، اسے اپنے ہاتھوں میں پا کر اس کے اندر اٹھ رہے جذبات محسوس کیے، لیکن اسے پہلے ہی اس کی سنائم کی دوری ٹوٹی۔ وہ اٹھ کر واش روم کے اور چلا گیا۔ توفیق شاہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے محنت، لگن اور ایمانداری سے سفلتا کو اپنے لیے حاصل کیا۔ ان کا تعلق شہر کے مدھم ورگیہ پریوار سے تھا اور ان کے پاس اپنی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کچھ ہوٹلز بھی تھے۔ ان کی پتنی شگفتہ کی نازک اور نفیس پرکرتی کی مالک تھی اور ان کا اکلوتا بیٹا دامل شاہ۔ توفیق شاہ کی ایک بہن منال شاہ کی شادی رحمان ملک سے ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ سمے بعد منال شاہ کو ایک چاند جیسی بیٹی میرال سے نوازا گیا۔ دامل کے لیے میرال ایک کھلونے جیسی تھی۔ ہر دوسرے دن وہ اپنے پتا توفیق شاہ سے میرال سے ملنے اور اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے گھر آتا۔ دونوں بچوں میں گہرے پیار اور سمجھ تھی۔ وقت کے ساتھ دامل اور میرال ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے۔ دامل کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ میرال سے پیار کرنے لگا ہے۔ میرال ہر خوشی اور دکھ کی بات دامل کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ وہ اس کا پیار اور اکیلا دوست تھا۔ ایک دن دامل نے چھپن چھپائی
اپنے بون کا اظہار اپنے پتا سے کیا۔ توفیق شاہ پہلے سے ہی دل میں یہی اچھا دبائے بیٹھا تھا۔ انہیں تورنت پہن کے گھر چل کر بات طے کی۔ میرال بچپن سے ہی پریا تھی اور انہوں نے سوچا کہ وہ دامل کی دلہن بنے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے میرال اپنے دامل کے لیے چاہیے، توفیق شاہ نے کہا۔ سب کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ ابھی تو دونوں بچے ہی ہیں، تھوڑا سمے دو پھر بات کریں گے، رحمان ملک نے کہا۔ دامل پڑھائی کر رہا تھا اور میرال صرف 18 سال کی تھی۔ ایک سندر شام سب بڑے موجود تھے اور میرال کا نکاح دامل شاہ سے کر دیا گیا۔ یہ قدم صرف انہیں ایک بندھن میں باندھنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ اس کی اصلی شادی ان کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہی طے ہوئی تھی۔ میرال توفیق شاہ کی آنکھ کا تارا اور دامل کی محبت تھی۔ دونوں پریوار خوش تھے اور دامل کی محبت میرال کے لیے اور بڑھتی گئی۔ میرال اندر سے دامل سے بے حساب پیار کرتی تھی، لیکن اس کے سامنے آتے ہی وہ جھجک جاتی تھی۔ تبھی وہ منحوس دن آیا جب رحمان ملک منال اور میرال کی دنیا کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ زندگی نے اچانک پلٹا لیا اور ان کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ دامل نے بڑی مشکل سے میرال کو سنبھالا اور سمے اس کے ساتھ رہا، پیار سے حوصلہ دیا اور اس کی ہمت بڑھائی۔ دھیرے دھیرے دونوں خود کو سنبھال ہی پائے، لیکن دن بدن شگفتہ بیگم کے شب میں یہ سب دیکھ کر رخ پن آ گیا، جسے انہوں نے کھلے طور پر اپنی پتی کے سامنے وقت کیا۔ میری پناہوں میں، میری باہوں میں، میرے آستف کا حصہ بن کر رہو گی۔ میری غربت کی تصویروں کو سہنے کے لیے خود کو تیار کرو۔ آج کے بعد میں تم پر بالکل بھی ترس نہیں کھاؤں گا، دامل نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ میری کا چہرہ لال ہو گیا تھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں گلابی ہو گئی تھیں۔ دامل اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے گیلا کر رہا تھا، اس کی خوبصورت کلی پر ہلکے ہلکے دانت گاڑنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میرال کی کمر پر پھسل رہے تھے، جس سے میرال کے استتوا پر لرزہ طاری کا اثر ہو گیا تھا۔ دامل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تھوڑا اوپر اٹھایا اور دھیرے دھیرے ہر پردے سے مکت کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ بڑی بھاری سی اس کے شریر کے ہر حصے کو اپنے ہونٹوں سے گیلا کرنے لگا۔ وہ بہت نرمی سے میری کو اپنے میں سمٹ رہا تھا۔ دامل نے اس کے کاندھوں پر اگے بال تکیے پر گرا دیے اور اس کی دھڑکنوں کو ہاتھوں سے چھوا۔ میرال کے ہونٹوں سے ہچکی نکلی۔ دامل اس کے شریر کی نازکتا کو اپنے ہونٹوں میں دبا رہا تھا۔ میرال کے لیے اس کا کومل سپرش بھی کانٹوں سے کم نہیں تھا۔ دامل اس کے شریر پر اپنے جنون اور تیورتوں کا نشان لگانے لگا تھا اور وہ اس کے سپرش کو سہتے سہتے مرنے جیسی حالت میں ہو گئی تھی۔ دامل نے پیروں میں پڑا کمبل اپنی کمر تک اوڑھا اور خود کو لپیٹتے ہوئے میرال کے پیٹ پر ہونٹ رکھے۔ جیسے جیسے دامل کی چھاپ اس کے اسستف پر پڑ رہی تھی، ویسے ویسے اس کے اندر کی سبھی گھاؤ بھرتے جا رہے تھے۔ باہر اچانک ہوئی تیز بارش اور کمرے میں پھیلی پیار کی گرموت، دونوں مل کر ایک عجیب سا نشہ گھول رہے تھے۔ وہی شاہ ویلا میں میری کی رات کانٹوں پر کٹ گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی شگفتہ بیگم کے پاس پہنچی۔ توفیق، دامل اب تک نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دونوں ایک شریر تو نہیں ہو گئے۔ میری سسک پڑی جب شگفتہ بیگم ٹھرکی آواز میں بولی۔ میری اب کیا رونا، کچھ فیصلہ قسمت کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھا دونوں کو الگ کرنے کی، لیکن ان دونوں کا ساتھ رب کی مرضی ہے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر میرے بیٹے نے اسے اپنا لیا تو میں اس کے خلاف جا کر اپنے بیٹے کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتی۔ یہ میری اکلوتی پوری کائنات ہے، اس کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ ان کے لہجے میں ایک بے بسی تھی،
انہیں ڈر تھا کہ میرال اپنی کسی بھی وونجا یا سوچ کے بارے میں دامل کو نہ بتا دے۔ صبح جب میرال کی آنکھ کھلی، اتنی خوبصورت صبح دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی مسکان پھیل گئی۔ دامل کی برغت نگاہیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اٹھ گئی میری جان، چلو فریش ہو جاؤ، اس نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے پیار سے کہا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باتھ روم کی طرف لے گیا۔ میرال شرم سے لال ہوتی ہوئی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ایک رات کی محبت نے ہی میرال کے دل میں چھپے سارے ڈر اور سسکیاں دور کر دی تھیں۔ اسے اپنے ہاتھوں سے سجاتے اور پیار کی ساری چابیاں پکڑا دیں، جیسے میرال کے دل ہر غم اور چنتا سے مکت ہو کر ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تھینک یو، وہ نم آنکھوں سے اس کے ہاتھوں پر بڑی بڑی ہونٹ رکھتے ہوئے بولی۔ دامل نے بھرپور بھواؤں میں اسے اپنے سینے میں سمیٹ لیا۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو میرو، تم نہیں تو کوئی نہیں، اس نے پیار سے اسے کہا اور مسکرایا۔ کچھ دیر میں دونوں کار میں بیٹھ کر گھر کی اور آ رہے تھے۔ میرال ڈر کے مارے رستوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں میری اور شگفتہ بیگم کا ڈر جڑ پکڑ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ شاہ ویلا پہنچے، سب کے دھیان ان پر تھے، میرال کے قیمتی جوڑے اور اس کے کھلے ہوئے رنگت والے چہرے پر چھائی شرم اور حیا کی لالیما صاف بتا رہی تھی کہ وہ پیا کے پیچھے بھاگ گئی ہے۔ میری نے نفرت سے مٹھیاں بینچ لیں اور اپنی لال آنکھوں سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ وہاں سے سیدھی اپنی کار میں بیٹھ گئی۔ اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ یہاں پر جس کے لیے وہ رکی، نرال کو کڈنیپ کروایا، اس کے دھڑنا دھمکانا، ان ماں بیٹی نے شگفتہ بیگم کے دل میں بھی اس کے لیے نفرت اور شک پیدا کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان چاہے لاکھ برا سوچے کسی کے لیے، لیکن اوپر بیٹھا رب ساری تدبیر پھیلے ہی کر بیٹھا ہے۔ ان کے ایسے وہار پر سبھی توفیق شاہ اور دمال حیرانگی سے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ اسے کیا ہو گیا؟ وہ ماں کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ چھوڑو اسے، آج میری پیاری بیٹی اتنی پیاری لگ رہی ہے، ہٹو، مجھے اسے پیار کرنے دو۔ شگفتہ بیگم نے اپنے دل کی ساری کڑواہٹ نکال کر باہر پھینک دی۔ میرال ڈرتے ہوئے اپنے استتو کو اس کی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے معاف کر دو، میرال میں غلط تھی، انہوں نے اسے دھیرے دھیرے آواز میں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میرال پہلے تو آشچریا میں انہیں دیکھتی رہی، پھر خوشی اور ہلوس سے زور سے ان کے سینے سے لپٹ کر ہنس پڑی۔ اس خوشی بھرے پل کو دیکھ کر سب کے چہرے مسکرائے۔ آج اتنے دنوں کے بعد اسے اس گھر میں پہلی طرح کی خوشیاں ملی تھیں۔ سورج کی چمکتی روشنی اور ہوائیں گواہ تھیں کہ یہ درد بھرا رشتہ اب آدھیاتمک رشتے میں بدل چکا تھا۔ پرشکا سنبھت ہو چکی تھی اور خوشیوں نے اس کا سواگت کیا۔ وہی میری جو تیز کار چلاتی اپنے گھر لوٹ رہی تھی، اچانک اس کی کار کے سامنے ایک اور کار آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے تورنت بریک مارا، جس نے کار جھٹکے سے رکی۔ ابھی وہ سمجھتی کہ اس میں سے ایک موٹا کالا آدمی باہر نکلا، میری کی طرف آیا اور اسے زبردستی کھینچ کر کار سے باہر نکال دیا۔ کیا رے چمیاں، میرے پیسے کہاں ہیں؟ تو نے لڑکی کو کڈنیپ کروانے کے لیے مجھے 25 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا، پیسے کہاں ہیں؟ وہ آدمی کڑکدار آواز میں بولا۔ میری کے پسینے چھوٹنے لگے۔ رجھا بھائی، پیسے میں دے دوں گی، تھوڑا سمے دو، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ ارے تیرے ڈرامے بہت ہو گئے، مجھے لگتا ہے تو پیسے دینے والی نہیں، اٹھاؤ اسے اور لے جاؤ۔ وہ آدمی غصے میں پلٹ کر اپنے لوگوں سے بولا۔ وہ چیختی چلاتی میری کو اٹھا کر لے گئے۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، جیسے میری کے ساتھ ہوا۔ دوستو، اگر ہمارا آج کا ناول آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔